अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज सबसे पहले बात करेंगे एक उम्रे की, जो कि इकट्ठा अदा किया गया है, और फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं सऊदी अरब, और वहाँ पे कुछ अहम मुलाकातें जारी हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई की बात करें तो वहाँ पर अंदरूनी लड़ाइयाँ बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। अब जो ताज़ा एक दंगल नज़र आ रहा है वो शफ़ी जान और शहबाज गिल साहब में नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुसरत हिलाली साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट की एक अहम जज, वो रिटायर हो गई हैं। उनकी आज जो रुखसती है वो किस अंदाज से हुई है, इस पर भी बात होगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉलम आज पढ़ने को मिला हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे पहुंचे सऊदी अरब, और वहाँ पर उन्होंने खाना काबा के अंदर जाकर भी सादत हासिल की, दुआएं की और उम्रा भी अदा किया है। और उसके बाद उनकी शहज़ादा सलमान से मुलाकात भी हुई है। और ये भी खबर आ रही है कि तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा हैं या वहाँ के कुछ अहम एक वफ़द जो है वहाँ पे पहुँचेगा। और ख़बर यही है कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका जंग के बाद, उसके ऊपर जो है वो एक अहम मुलाकात भी है, इजलास भी है, और फिर उसी से मुताल्लिक़ कुछ अहम फ़ैसले भी लिए जा सकते हैं। कुछ लोग ये ख़बर दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक अहम दिफाई मुआहिदा भी कर सकता है, जिसमें जैसे सऊदी अरब के साथ हमने एक दिफाई मुआहिदा किया है, उसी तरह का दिफाई मुआहिदा मज़ीद ममालिक के साथ भी किया जा सकता है। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि दिफाई एतबार से कुछ अहम फ़ैसले लिए जाएं। और इस दौरे की जहाँ पे ज़ाहिर है एक दिफाई तौर पर और एक जिसको कहते हैं ख़ारजा उमूर के तौर पर तो अहम सबकी नज़र है ही, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसको यूँ भी देख रहे हैं कि मौजूदा जो एक क्राइसिस चल रहा था उसमें बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट अब इस हुकूमत को घर भेजना चाहती है, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों ने तो ये बता भी दिया कि जी वज़ीर आज़म के कुछ उम्मीदवार भी अब सामने आ चुके हैं। तो ये तमाम खबरें यहाँ पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उधर दोनों बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं और साथ साथ हर काम कर रहे हैं। और बज़ाहिर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उससे ऐसा महसूस होता है कि सेम पेज बरकरार है और कोई मसला नहीं है और बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो उस पर मुझे ये बात याद आ रही थी कि बज़ाहिर तो बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे शहबाज शरीफ साहब का मिजाज है तो अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है कि वो किस तरह खुश रखने का फ़न जो है वो जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ का जो मिजाज है वो भी हमने देखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जानी थी और उसका जो पीछे सारा ताना बाना मिलाया हुआ था वो तो कमर जावेद बाजवा ने मिलवाया हुआ था। और आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह पार्टीज़ को इकट्ठा करके इस सारी अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके लिए अब तो सारे बोल रहे हैं, मौलाना ने बता दिया हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब बता चुके हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो इस तरह से हुई वो सबको बताएं। लेकिन उसके बावजूद भी उस महीने जो परेड थी उसमें जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इमरान खान साहब के साथ उसी तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे कोई मसला नहीं। और इमरान खान साहब कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड ये बात बता चुके हैं कि जब इस तरह की खबरें इधर उधर से उन्हें मिलती थी कि जनाब आपके ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, कार्रवाई शुरू होने वाली है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर उनसे पूछा कि भाई कोई मसला है तो आप बात करें, क्या इशू है, इस तरह की बातें सुन रहे हैं। तो आगे से वो यही फरमा देते थे बाजवा साहब कि नहीं नहीं ये सब फजूल बातें हैं, अफवाहें हैं, बिल्कुल सब ठीक है, हम आपके साथ हैं, ओके है, और हम तो जमहूरियत को चलते रहना देखना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इमरान खान साहब को वो ये कह के मुतमईन कर देते थे। और इसके साथ साथ मुझे उस दिन मैं सुन रही थी तो मुझे एक ये भी इंटरेस्टिंग बात सुनने को पता चली कि जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जो हैं वो वज़ीर आज़म थी और लगारी साहब जो थे वो सदर थे, तो उस रात जो अखबार छपा है तो उसमें ये हेडलाइन थी कि जनाब मोहतरमा की जो हुकूमत है वो जा रही है। तो मोहतरमा ने जब उसके ऊपर लगारी साहब को फ़ोन किया कि भाई ये ख़बर आ रही है कि भाई इस तरह से ये खबरें लग रही हैं, इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जाली खबरें अफवाहें हैं। और उसके बाद अगले रोज़ उनकी जो हुकूमत थी वो गिरा दी गई थी मोहतरमा की। तो ये बड़ा दिलचस्प है पाकिस्तान की तारीख़ का हवाला कि जहाँ पर बज़ाहिर देखने में सब सही नज़र आ रहा होता है और तसल्ली भी ये दी जा रही होती है कि सब ठीक है,
تو اگلے دن اگلے لمحے اگلے گھنٹے کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب قصائی نے بکرا ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو بڑا اعتماد میں لیا جاتا ہے اور اس کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بالکل آپ کو ٹرسٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر بیچارے کو ذبح کر دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسی ہی صورتحال لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کی حکومت کو گھر بھیجنا ہو تو پہلے اس کو اچھے سے اعتماد دلایا جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ جب بے فکر ہو جاتا ہے تو پھر چھری چلا دی جاتی ہے. تو اب یہ اسی قسم کے مناظر ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بہرحال کافی اس کے اوپر جو ہے ایک تاریخی حوالہ کچھ اور بھی ہمیں نظر آتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے ادھر سپریم کورٹ میں, کیونکہ ایک ریفرنس منعقد کیا گیا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کے اعزاز میں. ان کا ٹینیور مکمل ہو چکا ہے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں آج وہ سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو رہی ہیں. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ان کرداروں میں سے ہیں جن کو کوئی بہت اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے کانٹروورشل فیصلے دیے پچھلے چند سالوں میں کہ جس کی وجہ سے جو خاص طور پر پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کو بہت نقصان پہنچا. اول تو سب سے جو ان کا مین فیصلہ تھا جو انہوں نے قاضی صاحب کے بینچ میں بیٹھ کے دیا, وہ بلے کے نشان والا فیصلہ تھا, جس میں 3 رکنی بینچ تھا. ایک جسٹس افغان نعیم اختر صاحب تھے, ایک مسرت ہلالی صاحبہ تھیں, اور تیسرے قاضی صاحب مکلم خود تھے. تو ان تینوں نے قاضی صاحب کے ساتھ مل کر یہ جو فیصلہ تھا بلے کے نشان والا اس میں اس کی تائید کی تھی. تو مسرت ہلالی صاحبہ نے صرف ایک یہی نہیں بلکہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہو جس میں سویلینز کا ملٹری ٹرائل کرنے کا ایک جو منظوری تھی وہ دی گئی یا اس کو جائز قرار دیا گیا, قانونی قرار دیا گیا, یہ فیصلہ ہو, یا پھر مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو. یہ اس طرح کے فیصلے تھے کہ جس میں مسرت ہلالی صاحبہ ہمیشہ سسٹم کے ساتھ کھڑی نظر آئیں, اور انہوں نے جمہوریت کی اسپرٹ کو نہیں دیکھا کہ یہ فیصلے کس طرف جانے چاہیے, کیا یہ جمہوریت کو اسٹرانگ کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ طاقتور نظام کیا چاہتا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو یہ لگتا ہے کہ کوئی خاص یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کمفرٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کسی کولیگ کے ساتھ, تو ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی یہ خاص ایسی کولیگ تھیں کیونکہ اکثر ہی ان کے بینچز میں محترمہ شامل ہوتی تھی. بہرحال آج یہ ریٹائر ہوئی ہیں, تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ اپنے کون سے فیصلے سمجھتی ہیں کہ بڑے تاریخی تھے, تو انہوں نے 1-2 فیصلوں کا حوالہ دیا, لیکن ان میں کہیں بھی ان کا یہ اس ٹائپ کا جو اتنے بڑے فیصلے تھے وہ کہیں شامل نہیں تھا. تو ہمیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی ان کی یادداشت میں سے یہ اتنے بڑے بڑے فیصلے نکل گئے کہ یہ جس نے پورا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ پلٹ کے رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ پچھلے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ بہت عرصے بعد تاریخ کی کتابوں میں تاریخ یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کون کس سمت میں کھڑا ہوا. اب شاید اتنا لمبا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ آج کسی عہدے پر ہیں, اگلے دن آپ نہیں ہیں, اور اگلے دن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کمایا ہے. اگر آپ نے واقعتاً انصاف فراہم کیا ہو, مظلوم کی داد رسی کی ہو, حق سچ کا ساتھ دیا ہو, قانون کے تقاضوں کو پورا کیا ہو, تو لوگ آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس طرح سے آپ کو عزت ملتی ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو اتنی عزت دی ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ انصاف کی قاتل ثابت ہوں اور آپ مظلوموں کی داد رسی کے بجائے طاقتوروں کو اور ظالموں کو مضبوط کر رہے ہوں, تو اگلے ہی دن آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کمایا ہے. اور آج اگر آپ پوری سوشل میڈیا کی ٹائم لائن دیکھیں, جنرلی جو اس کے اوپر کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے کمنٹس دیکھیں, جو ان کو کور کرتے رہے ہیں, باریکی سے معاملات کو دیکھتے رہیں, ان کے آج آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے ولاگس سن لیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کیا کمایا ہے. تو اب تو تاریخ کو بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بڑی جلدی آپ کا کمایا ہوا سارا سامنے آ جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی. مطلب جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ دیا تھا وہ کتنے سالوں کے بعد آ کے انہوں نے کنفیس کیا کہ جی کیا ہوا اور کیسے ہوا اور یہ غلط فیصلہ تھا, لیکن اب شاید اتنا وقت انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ جو آج بھی اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں, یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ سدا اپنے عہدوں پہ برقرار نہیں رہتے. قاضی فائز عیسیٰ تھا چیف جسٹس, آج نہیں ہے, اور آج کوئی بھی شخص اس کو عزت سے نہیں پکارتا. وہ اپنا تعارف بھی شاید کسی سے خوشی خوشی باہر نہیں کروا سکتا کہ اس نے جو ایک لعنت کمائی ہے. تو اسی طرح آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کل انہوں نے بھی عہدوں سے اترنا ہے.
کچھ عہدوں سے اتریں گے، کچھ ویسے ہی اللہ کے حضور چلے جائیں گے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو وقتی دنیا کے کچھ بھی مفادات کی خاطر آپ بہت کچھ ایسا غلط کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں جو آپ کے ضمیر پر، آپ کے ایمان پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور پھر اس کا صلہ اللہ نے تو جو آپ کو دینا ہے وہ دینا ہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک PMLN کے MNA ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اقبال چنر صاحب۔ تو اس کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ ان سے متعلق پتہ یہ چلا کہ محترم 47 جو تھا ان کا وہ جعلی تھا، فارم 47 کے اوپر جو ہے وہ MNA بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے تکلیف ہوئی ان کی سوچ کے، ان کے بارے میں، کہ یار آپ نے ایک جعلی فارم 47 لیا، کسی کا حق مارا، اور جھوٹ کے اوپر مبنی آپ نے ایک حلف لیا، اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ غداری کی، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی، اور اللہ کے سامنے بھی آپ کہاں کھڑے ہوں گے آج؟ اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ آپ نے جھوٹا حلف اٹھایا، آپ ایک کرسی کی خاطر بے ایمان ہو گئے؟ اور میں یہ سوچ رہی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک کرسی کی خاطر جو ہے وہ آپ اس طرح، اس انداز سے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کیا ہوا؟ کرسی وہیں پڑی ہوئی ہے، ابھی ٹینور بھی باقی ہے، لیکن آپ دنیا میں ہیں نہیں کہیں کہ آپ اس بے ایمانی کا فائدہ مکمل اٹھا سکیں۔ تو کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے بے ایمانی بھی کی، اللہ کو بھی ناراض کیا، لوگوں کو بھی ناراض کیا، عزت بھی گنوائی، اور آخر میں آپ کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ آپ وہ پورا ٹائم اویل کر سکتے جو آپ نے اس کرسی کے لیے جھوٹا حلف اٹھایا۔ تو آج بھی جو لوگ جھوٹے حلف پہ بیٹھے ہوئے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سدا آپ نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کتنا لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور سب سے آپ جھوٹ بول بھی لیں، آپ اللہ کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے نا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ اب جی بات کرتے ہیں ایک اہم معاملے کی، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک اچھا کالم آج لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کالم کا عنوان ہے عمران خان کو راستہ دو، پاکستان کو راستہ مل جائے گا۔ تو بڑا اچھا ان کا یہ کالم مجھے لگا، اس لیے ٹھیک ہے وہ عمران خان کے ناقد رہے ہیں، انہوں نے بڑی تنقید بھی کی ہے، ہمیشہ عمران خان صاحب کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن آج انہوں نے یہ بھی بات لکھی کہ میں عمران خان سے اپنی جتنی میری ذاتی رنجشیں ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، ختم ہے میری طرف سے آج سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس کرائسس کا شکار ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو راستہ دینا ہے۔ تو وہ آج جو لوگ اس وقت فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کالم میں کہ اس وقت جتنی آپ کی مشکلات ہیں اس کا راستہ موجود ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ایگو کو نیچے لانا پڑے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور میں بڑے غلط فیصلے بھی کیے ہیں، بڑے نقصانات بھی کیے ہیں، وہ ان باتوں کے اوپر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ نہیں ہیں، لیکن اب آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ عمران خان ایک الگ فنومنا بن کے سامنے آ چکا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس عوام کی نمائندگی نہیں کرتی، اور یہ عوام اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتی۔ ایک بہت بڑا گیپ ہے عوام اور حکمرانوں کے درمیان، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا ملک چل نہیں رہا ہے۔ تو آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں ادھر سے ادھر کر کے چیزیں، ادھر سے ادھر کر کے چیزیں، یہ کام نہیں بنے گا آپ کا جب تک کہ آپ وہ مسئلہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ نہیں ختم کریں گے، اور وہ وہی ہے کہ لوگوں کا دل ادھر عمران خان پہ اٹک گیا ہے۔ آپ اس کو باہر نکالیں، اس کو سیاست کرنے دیں، جو عوام کی چوائس ہے اس کو آگے بڑھنے دیں، آپ کا ملک آگے چلے گا۔ اور پھر انہوں نے اس کالم میں بہت سے جو سلگتے پاکستان کے اس وقت کے مسائل ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، یہ وہ، یعنی انہوں نے کہا کہ جو علیحدگی کی تحریکیں وہ ایک دن میں جنم نہیں لیتی۔ وہ ایک شعر ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک وجہ بننے اور ایک دم لوگ اتنے ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے جائیں کہ جی ہم نے علیحدہ ہی ہونا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، واقعات اور بہت ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے، تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو ایک نئی تحریک کی طرف لے جاتی ہے، ایک نئے بالکل سوچ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر اسی طرح ہر صوبے میں لوگوں کا استحصال ہو
اور ان کے ساتھ طاقت کا استعمال ہو تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں لوگوں کے دلوں میں رہ جاتی ہیں، اور یہ وہ نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں جو آگے چل کے پھر ہمیں بلوچستان جیسی صورتحال کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی سمجھداری سے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب میں تو یہ سوچ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری ذاتی رنجشیں عمران خان صاحب سے بھلاتا ہوں، کاش جو یہاں کے فیصلہ ساز ہیں وہ بھی ایسا کوئی اعلان کریں، ذاتی رنجشوں کو، ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھیں اور ملک کے لیے، عوام کے لیے سوچیں، راستے بنائیں اور راستے بنیں گے، کیونکہ جہاں نیت ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ راستے بنانے والوں کو راستے بنا دیتا ہے، لیکن کوئی ایسی نیت تو رکھے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی نیت ہی نہیں ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی ایک بڑی لڑائی آج کل چل رہی ہے جی، شہباز گل اور شفیع جان صاحب آمنے سامنے ہیں۔ شہباز گل صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں سہیل آفریدی پر بھی اور ان کے بہت سے فیصلوں پر بھی، دوسری طرف شفیع جان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر، شہباز گل کے اوپر بہت زوردار طریقے سے انہوں نے بھی اٹیک کیا ہے، اور کل متعدد ٹاک شوز میں انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے موبائل چوری کرنے والے شخص ہیں، اور انہوں نے یہ ان پہ گھر پہ پابندی بھی ایون لگا دی تھی آنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ وہ باہر بیٹھ کے مشورے نہ دیں، اگر اتنا ہی ان کو سمجھ ہے، بوجھ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں تو یہاں آ کے لیڈ کریں، اگر ہم اچھے فیصلے نہیں کر رہے تو وہ یہاں آئیں اور آ کے لیڈ کریں۔ تو شفیع جان صاحب کا ایک دم شہباز گل صاحب پہ حملہ اور اس طرح کے جو الزامات ہیں اس کے اوپر، جو شہباز گل صاحب کے ہمدرد اور حمایتی لوگ ہیں وہ شفیع جان صاحب کے خلاف پل پڑے ہیں، اور انہوں نے شفیع جان صاحب کو خوب رگڑا لگایا اور ان کے خلاف کافی مہم چلائی سوشل میڈیا پر کہ جناب آپ جو ہیں وہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے اور آپ شروع ہو گئے ہیں شہباز گل کے اوپر، اور آپ کرنل سے احکامات لیتے ہیں اور فلاں ہے تو وہ ان کے اوپر۔ تو اس وقت گھمسان کی جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے شہباز گل اور شفیع جان صاحب کے درمیان سوشل میڈیا پر، اور آپس میں تو وہ ڈائریکٹ نہیں بات کر رہے، لیکن جو ان کے حامی ہیں دونوں طرف کے وہ کافی زیادہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں، اور یہی وہ مسائل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کا اصل فوکس ہوتا ہے وہاں سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، اور یہ آپس کے بہت سارے معاملات، گروپنگز اور ڈویژنز ان کے اوپر اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، غیر ضروری آپ کہہ لیں کہ اپنے لیے محاذ کھول لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اتنا زیادہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ان کے لیے، تو یہ والی صورتحال بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ ساری اس وقت جو ہے وہ بڑی لڑائی گرما گرم چل رہی ہے، الٹیمیٹلی کوئی کل نئی لڑائی مل جائے گی تو پھر اس کی طرف شروع ہو جائیں گے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا پر اس وقت ایک طوفان جو ہے وہ برپا نظر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔